आयत नंबर 27 से देख लीजिएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अभी देख लेते हैं कि तुमने सच कहा या झूठ बोलने वालों में तुम भी शामिल हो गए हो। अच्छा, मेरा ये ख़त लेकर जाओ, उनके पास डाल देना, फिर अलग हट जाना और देखना कि वो जवाब में क्या करते हैं। चुनाचे हुदूद ने ऐसा ही किया और मलका ने अपने दरबारियों से कहा कि कौम के सरदारों, मेरे सामने एक बावकार ख़त डाला गया है। वो सुलेमान की तरफ से आया है और वो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो रहमान और रहीम है। इन्नहु मिन आयत नंबर ये है 30। अब उसने क्या कहा कि इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें लिखा है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मेरे पास ताबे फर्मा बरदार बनकर चले आओ। मलका ने कहा, कौम के सरदारों, जो मसला मेरे सामने आया है उसमें मुझे फ़ैसला कौन मशवरा दो। मैं किसी मसले का हतमी फ़ैसला उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कि तुम मेरे पास मौजूद ना हो। उन्होंने कहा कि हम ताकतवर और डट कर लड़ने वाले लोग हैं। आगे मामला आपके सुपुर्द है, अब आप देख लें कि क्या हुक्म देती हैं। अब देखें कि एक तो यहाँ पर आयत नंबर 31 की तफसीर थोड़ी सी देख लीजिएगा कि इससे ऐसा मालूम होता है कि यमन का ये इलाका भी असल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ही मातहत है। इनकी बहुत बड़ी सल्तनत थी ना, कि क़यामत तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत जैसी ना किसी की है ना होगी। तो कहते हैं ये इलाका भी जो है उन्हीं के मातहत आ रहा था, लेकिन किसी वक्त इस औरत ने खुफिया तौर पर वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, जिसकी ख़बर हुदूद ने आकर उन्हें दी। और हुदूद ने कैसे बताई, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोली समझते थे। और वो जब हुदूद नज़र नहीं आए, उन्होंने पूछा तो हुदूद ने बताया कि मैं इस तरह गया था और वहाँ जाकर मैंने ऐसे ऐसे देखा है। और वो जाके सारा मामला उसने आके सुनाया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मुख्तसर मगर नहायत बलीग ख़त में कोई तफसीली बात करने की बजाय बिल्कीस और उसके कौम को सरकशी से बाज रहने और ताबेदार बनने का हुक्म दिया था कि यानी ये हमारा सारा वो है इलाका है, लिहाजा तुम जो है ताबेदार बनकर यहाँ आ जाओ ताकि तुम जो है इस इलाके को छोड़ दो। अच्छा, इसमें देखें जो उन्होंने बात की ना कि अब जब उसके पास वो गया ख़त आया तो उसने क्या किया, मलका ने ये नहीं किया कि ख़ुद फ़ौरन कोई फ़ैसला सुना देती, बल्कि फ़ौरन ही उसने अपने जो भी उसके दरबारी थे उनको बुलाया और उनके सामने मामला रखा और उनसे मशवरा किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अक्लमंद इंसान होता है ना, वो हर काम एक स्टेप से दूसरा भी उठाता है तो हमेशा मशवरा करके चलता है। और मशवरा करना जो है ये सुन्नत तरीक़ा है, अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि चाहे वो आपके मातहत हैं, आपसे कोई छोटे हैं, आपकी औलादें हैं या आपके दोस्त हैं, जो भी हैं उनसे आप मशवरा करें और फिर अल्लाह से मशवरा करें और फिर फ़ैसला करें। लेकिन बग़ैर मशवरे के अपने आप को ये समझना कि मेरे अंदर बहुत ताकत है या मैं अक्लमंद हूँ या मुझसे ज़्यादा कोई अच्छी सूझबूझ नहीं रखता, तो ये किसकी अलामत है? मुतकब्बिर और मग़रूर होने की अलामत है। इस चीज़ को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। और फ़ैसला करके मशवरा करके जो काम किया जाता है वो बहरहाल बेहतर होता है, क्योंकि इतने लोगों की राय शामिल हो जाती है उसमें। आगे देखिए आयत नंबर 34 से 38 तक देखिए। कालत इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्लतन व कज़ालिक यफ़अलून। मलका बोली, हकीकत यह है कि बादशाह लोग जब किसी बस्ती में घुस जाते हैं तो उसे ख़राब कर डालते हैं और उसके बाइज़्ज़त बाशिंदों को ज़लील करके छोड़ते हैं, और यही कुछ ये लोग भी करेंगे। और मैं उनके पास एक तोहफ़ा भेजती हूँ, फिर देखूँगी कि एलची क्या जवाब लेकर आता है। चुनाचे जब एलची सुलेमान के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? इसका जवाब यह है कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया है, अलबत्ता तुम ही लोग अपने तोहफ़े पर खुश होते हो। यानी उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया तोहफ़ा कि ये जो है मेरे पास तोहफ़ा लेकर आए। तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं इतनी बड़ी उनकी सल्तनत थी, इतनी बड़ी बादशाहत थी और दुनिया की हर नेमत उनके पास मौजूद थी, लेकिन हद से ज़्यादा अल्लाह ताला के आगे झुकने वाले और आजिज़ी करने वाले थे। लेकिन तोहफ़ा जो है उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि क्योंकि वो एक अगले काम के लिए उनको दावत दे रहे थे ना कि वो जगह छोड़ दें, अब ये हमारे इलाके में आती है। तो उनका अगर मैं इस पर ये तोहफ़ा एक्सेप्ट कर लूँगा तो वो एक तरह का रिश्वत में आ जाएगा।
ان کے پاس آگے 37 میں دیکھیں، ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ آیت نمبر 38 میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دراصل یہ چاہتے تھے کہ جب ملکہ آئے تو اس کے سامنے ان کا یہ خفیہ معجزہ ظاہر ہو کہ اتنا بھاری تھا، ملکہ کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا ہے، اور اس طرح ان کی طاقت کا بھی مظاہرہ ہو جائے۔ یعنی یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جن وغیرہ تھے، تو وہ جو چاہتے تھے ان سے کام کروا لیتے تھے، اور ان کو جو ہے اس پر پورا وصف حاصل تھا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ ایک کبھی عقل جن نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیں کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے شک بے نیاز ہے اور بڑا کریم ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کہ عمل کی جو بات یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کی اتنی بڑی دنیا پہ بادشاہت تھی، اتنی مال دولت سب کچھ اللہ نے اسے دیا تھا، لیکن کسی چیز کا کریڈٹ اس نے اپنے ذمہ نہیں لیا کہ ہاں یہ میری وجہ سے ہوا یا میرے اندر بہت تھا۔ جو بات اس کے سامنے آئی فوراً اس نے اس کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کا فضل ہے، یعنی یہ سب کیا کہا کہ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، اور وہ مجھے آزمائے گا، یعنی کہ میں اس کے جو نعمت پا کے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، تو میرا پروردگار جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 39 میں دیکھیں کہ یہ کوئی جن تھا جس نے پیشکش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار ختم کرنے سے پہلے ہی وہ تخت اٹھا لائے گا، اور یہ اطمینان دلایا کہ نہ صرف یہ کہ اس میں اتنی طاقت ہے بلکہ وہ امانت دار بھی ہے، اس لیے اس تخت میں جو سونا چاندی یا ہیرے جواہرات لگے ہیں ان میں کوئی خرد برد نہیں کروں گا، یعنی میں امین ہوں گا، امانت دار ہوں گا۔ تو انسان کی بھی سب سے بڑی خوبی یہی ہونی چاہیے کہ وہ امانت دار ہو، جو اس کے پاس امانت ہو اس کو وہ پورا کرے اور اس میں کوئی خیانت نہ کرے۔ اور یہاں دیکھیں جن ہے وہ بھی اپنی کس کوالٹی کا سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ میں بالکل ایمانداری سے اس کو آپ کے سامنے لے آؤں گا، اور اس تخت کے جو ارد گرد کوئی سونے یا چاندی یا جواہرات وغیرہ لگے ہوں گے ان میں کوئی خرد برد نہیں کروں گا، یعنی انہیں راستے میں اکھاڑ نہیں لوں گا بلکہ ایز اٹ از آپ کو لا کر دے دوں گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 41 سے 42 تک دیکھیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ میں اس ملکہ کے تخت کو اس لیے اجنبی بنا دو، دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ اور جب وہ آئی تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت ایسے ہی ہے؟ کہنے لگی، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے۔ یعنی ملکہ نے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیا کہ آپ کی جو سچائی ہے اس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ اور اس میں آیت نمبر 42 کا تھوڑا دیکھ لیجیے، یعنی مجھے آپ کی سچائی کا یقین کرنے کے لیے معجزہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ کے الچیوں کے ذریعے آپ کے جو حالات مجھے ملے تھے ان کی وجہ سے مجھے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو گیا تھا، اور ہم نے آپ کی تابعداری میں سر جھکانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یعنی کس چیز نے اسے امپریس کیا کہ وہ سچے تھے، سچائی والے تھے، اور اسی چیز نے جو ہے اس کو امپریس کیا اور وہ ان کے آگے تابعدار یعنی سر جھکا کر آ گئی۔
آگے دیکھیں آیت نمبر 43 سے دیکھیں، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو وہ یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پائنچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو محل ہے جو شیشے کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی، یعنی وہ مسلمان ہو گئی۔ تو آیت نمبر 43 کی ڈیٹیل تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا۔ بلقیس نے چونکہ سمجھ کی بات کی تھی کہ ہمیں پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تعریف فرمائی اس بات کی نا، کہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی اور اب تک وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جس قوم میں رہ رہی تھی وہ سارے کے سارے کافر تھے، اور جب انسان کو ایک ایسا ماحول ملے تو پھر وہ بے سوچے سمجھے ماحول کے مطابق ہی کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب اسے یہ توجہ دلائی گئی تو فوراً اس نے حق کو مان لیا اور حق کا انکار نہیں کیا۔ 44 میں دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا پرستوں پر روب ڈالنے کے لیے کیسا شیش محل بنوایا تھا، یعنی انہوں نے جو دنیا، جن کے دلوں میں دنیا بسی ہوتی ہے، دنیا پرست ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح کی ظاہری بلڈنگ اور یہ ظاہری نمود و نمائش سے وہ ہوتے ہیں نا، امپریس ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایسا محل بنوایا ہوا تھا، شیش محل بنوایا تھا، جس کے صحن میں ایک پانی کا حوض تھا۔ اب یہ جو پانی کا حوض تھا اس کے اوپر بھی مہین اور شفاف شیشے کی چھت اس طرح ڈالی تھی کہ غور سے دیکھے بغیر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، اور سرسری نظر سے دیکھیں تو وہ کھلا ہوا حوض معلوم ہوتا تھا۔ محل میں داخل ہونے کے لیے اسی حوض کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو چنانچہ جب بلقیس محل میں داخل ہونے کے لیے چلی تو سامنے وہ حوض نظر آیا جس کا پانی گہرا نہیں تھا، اس لیے اس نے حوض سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچے چڑھا لیے۔ مطلب یہ سمجھی کہ میں جاؤں گی تو ظاہر یہ پانی ہے، میرے پائنچے گیلے ہو جائیں گے، اس لیے اس نے اوپر کیے۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے اسے بتایا کہ پائنچے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس حوض کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے اور اس پر سے گزرتے ہوئے پانی میں بھیگنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنی بہترین کنسٹرکشن اور کیا عالی شان وہ ہوگا کہ اتنے سال پہلے کہ اتنا خوبصورت تالا کہ آج تو ہم شاید اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا خوبصورت وہ حوض تھا، تالاب تھا، اور اس کے اوپر چھت اس نے شیشے کی ڈالی تھی، اور اس شیشے سے وہ جو پانی نظر آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اوریجنل پانی ہے، حالانکہ وہ چھت اوپر ڈلی ہوئی تھی اور اس کے نیچے سے وہ پانی نظر آتا تھا۔ تو کتنی بہترین کنسٹرکشن ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ کتنی بہترین، کتنی بڑی انہیں بادشاہت دی تھی اور کتنا بہترین جو ہے ترقی دی تھی انہیں، لیکن کوئی غرور و تکبر نہیں تھا۔ آگے جو ہے آیت نمبر یہ ہے ہماری 44۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچائی کی تو پہلے ہی قائل ہو چکی تھی۔ محل کی جو یہ شان و شوکت دیکھ کر اس کے دل میں آپ کی مزید عظمت پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لحاظ سے بھی ایسی شان و شوکت سے نوازا ہے، اس لیے وہ بالکل فرما بردار ہو کر رہی۔ اس واقعے کو ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں دنیا کے مال و دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد ناشکری کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ اطاعت اختیار کرتے ہیں، اور دنیا کی رنگینیاں ان کو اللہ کی اطاعت سے نہیں روکتی۔ تو ظاہر ہے جو دنیا والے لوگ ہیں وہ تو صرف دنیا سے ہی امپریس ہوتے ہیں نا، لیکن جن کے دل میں دنیا اتنی بسی بھی نہیں ہوتی تو وہ ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتے۔ اللہ انہیں دے دیتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس حال میں اور بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں۔ تو یہی حال حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی طاقت، اتنے بادشاہ، سب کچھ، لیکن ہر وقت اللہ کے آگے جھکے ہوئے تھے، حد سے زیادہ عاجزی تھی۔
تو ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق نکلتا ہے نا، وہ یہ کہ اگر اللہ بھی ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، ہمیں اچھا گھر دے دے یا ہمارا پیسہ دولت، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، جو کچھ بھی واٹ ایور دنیا کا ہوتا ہے، اگر ہمیں اللہ ان نعمتوں سے نوازے تو ان کو پا کر ہماری گردن اکڑنی نہیں چاہیے، یا سر جو ہے ہمارا بالکل اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جھک جانا چاہیے، اور لوگوں کے آگے ہم اور زیادہ جھک جائیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ دنیا آنی جانی چیز ہے، نعمتیں اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، کہ جب میں دیتا ہوں تو میرا بندہ کتنا شکر گزار بنتا ہے، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جب میں اسے لے لیتا ہوں تو کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں انسان اللہ کے آگے جھکا رہے، اور مسکینوں اور غریبوں کا بھی خیال رکھے، اور غرور تکبر کس بات پر، اس لیے کہ یہ تو جو کچھ اللہ کا دیا ہے، آج اس نے دیا ہے کل وہ لے بھی سکتا ہے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں کو پا کر اللہ کے اور زیادہ فرما بردار بن جائیں، اس کے قریب اس سے دور نہ ہوں۔ اور عموماً ہوتا ایسے ہی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ دولت آ جاتا ہے، یا دنیاوی جو چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں، تو وہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، ان کو اپنا رشتہ دار کہنا بھی پسند نہیں کرتے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ کہتے ہیں نا، ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک درخت میں جو پھل لگے ہوتے ہیں نا، اور جس ڈال میں سب سے زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ اتنی ہی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے کہ اللہ تو نے مجھے اتنے پھلوں سے نوازا۔ اور جو ٹنڈ منڈ درخت ہوتا ہے جس پہ کوئی پھل نہیں ہوتے، وہ شاخیں جو ہیں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں، ان میں اکڑ ہوتی ہے۔ جو پھل والے، جو بہت زیادہ اللہ کے قریب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ انہیں دولت سے جس سے بھی نوازتا ہے وہ اور زیادہ جھک جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 45 سے 47 تک دیکھیں۔ اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو اچانک وہ دو گروہ بن گئے جو آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر اللہ رحم کرے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اچھا، آگے دیکھیں آیت نمبر 48 سے 51 تک دیکھیں۔ اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ جی، اور ہم نے بھی ایک چال چلی، اس طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا۔ اب دیکھو کہ ان کی چال بازی کا انجام کیا ہوا، کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر 50 کے حوالے سے دیکھیں کہ قرآن کریم نے اس کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ ان لوگوں کی سازش کس طرح ناکام ہوئی، اور انہیں کیا ہوا کہ جب یہ لوگ برا ارادہ لے کر چلے تو ایک چٹان ان پر آ گری۔ یعنی جب ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے نا، نعوذ باللہ، یہ تو اپنا ایک وہ بنا کر گئے تھے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اوپر سے ان کے لیے خود پلان کر رہا تھا کہ ان کو کس طرح تباہ کرنا ہے۔ تو جب یہ اس طرف جا رہے تھے تو راستے میں ہی ایک چٹان آئی، بہت بڑی چٹان آئی جو ان کے پر گری، اور اس میں یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور اب بعد میں پوری قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا، جو پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، پانی کا جو عذاب آیا تھا، زمین سے بھی نیچے سے پانی نکلا تھا اور اوپر سے بھی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب وہ مسلح ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پہنچے تو فرشتوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور انہی کے ہاتھوں سے وہ مارے گئے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی سازش پر عمل نہیں کر پائے تھے کہ پوری قوم پر عذاب آ گیا، اور پوری قوم کے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئے، یعنی اللہ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر ڈالا۔
یہ تھا ان کا حضرت نوح علیہ السلام۔ چنانچہ وہ رہے ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں، یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں خاص گھروں کی بات کی گئی کہ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کے گھر جو اب ویران پڑے، یعنی ساری قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا نا، اس میں عذاب میں فنا کر دیا، لیکن گھر اسی طرح رہ گئے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جن گھروں کے یہ پیچھے پڑے ہوئے تھے، جن کو بنانے سنوارنے میں ہر وقت لگے رہتے تھے، گھر ان کے رہ گئے لیکن یہ لوگ خود ختم ہو گئے، اور اب وہ گھر ان کے ویران پڑے ہیں، وہاں ان میں نہ کوئی بستا ہے اور نہ کوئی دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 52 اور 52 سے 57 تک دیکھیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا یہ کام کرتے ہو؟ کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی ہم جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو۔ اس پر ان کی قوم کا کوئی جواب اس کے سوا نہیں تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔ تو وہ اپنی سازش پر عمل نہیں کر پائے تھے کہ پوری قوم پر عذاب آئے، اور اپنے قوم کے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ اور ان کی بیوی کیا کرتی تھی؟ امانت میں خیانت کرتی تھی، یعنی پیغمبر تھے اور ان کے باتیں جو گھر کی باتیں تھیں وہ باہر جا کر انہیں لڑکوں کو بتا دیا کرتی تھی، اور اس طرح جو ہے وہ خیانت کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب میں پکڑ لیا تھا اور وہ بھی ختم ہو گئی تھی اس عذاب میں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 58 اور 59 ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی، چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ یہ کون سی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش تھی، اور یہ پتھر جو ان کے آ کے لگتے تھے اسی میں پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا۔ اے پیغمبر کہو تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ اچھا، یہ جو بستیاں تھیں نا، یہ کون سی بستیاں تھیں؟ آیت نمبر 58 میں جو ذکر کیا گیا ہے نا بستیوں کا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مدائن کی طرف، مدائن صالح کے نام سے مشہور ہیں۔ آج بھی یہ ویران بستیاں ہیں اور ان کے کھنڈر مدائن صالح کے نام سے مشہور ہیں اور سامان عبرت بنی ہوئی ہیں۔ تو اہل عرب جب شام کا سفر کرتے تو ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، اس لیے قرآن کریم نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کو مدائن صالح کے نام سے یہ بستی جو ہے وہ مشہور ہے، یہ کھنڈرات۔ یہ توحید کے بارے میں ایک انتہائی، اس میں دیکھیں 59 آیت کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا۔ یہ توحید کے بارے میں ایک انتہائی بلیغ خطبہ ہے جس کے زور بیان کو کسی ترجمے منتقل کرنا ممکن نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی لوگوں تک پہنچنا تھا، اس لیے اس کے شروع میں آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیج کر کیا جائے، اور اس طرح یہ ادب سکھایا گیا کہ جب بھی کوئی تقریر کرنی ہے یا کوئی بات اللہ کی آگے پہنچانی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور اس کے پیغمبروں پر درود و سلام بھیجا جائے، پھر جو بات ہے وہ شروع کی جائے۔ آیت نمبر، یہ ہمارا 20واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورہ نمل جو ہے وہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، ہم اس کو ایک اسٹیج میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم کریں گے۔ اب آگے جو بھی اگر صورتیں ایسی آئیں گی کہ جو کم اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہوں گی تو میں اس میں پارہ شروع کروا دوں گی، لیکن الگ سے پھر 20واں پارہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسٹارٹ ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ 20واں پارہ، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔
بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے۔ کیا پھر بھی تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ یہ آیت نمبر 62 دیکھیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ تو جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور تکلیف میں پکارتا ہے اپنے رب کو، تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کے انسان کی دعا سن سکے۔ ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اللہ کو ہی انسان پکارتا ہے اور اللہ ہی جو ہے اس کی دعا سنتا ہے۔ آگے آیت 62 سے 66 تک دیکھیں۔ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے، بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ اس شرک سے بہت برتر و بالا تر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 64 دیکھیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہو، لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمان و زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے بھی اندھے ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں نے آیت نمبر 67 سے 73 تک دیکھیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے تھے، لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ قصے کہانیاں پرانے زمانے کے لوگوں کے نقل سے ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ کہو کہ ذرا زمین میں سفر کر کے تو دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ تو دیکھیں، سفر کرنا بھی اگر اس نیت سے کریں یا کسی ایسی جگہ پر آپ جائیں گھومنے پھرنے کے لیے کہ جو ایسی بستیاں ہوں، تو ان کو ایک عبرت کے انجام سے دیکھنا جو ہے وہ صحیح ہے اور جائز ہے، اور اس لیے بھی بعض دفعہ سفر کر کے ایسی جگہوں کو دیکھا جائے کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ کیا انجام ہوا، تاکہ انسان ان سے عبرت پکڑے اور اسے اپنا انجام یاد رہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں پر غم نہ کرو، اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کریں ان کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کرو۔ یہ تو تم سے یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، کہہ دو کہ کچھ بعید نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پاس آ لگا ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 74 سے 81 تک دیکھیے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار وہ ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ باتیں بھی جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن بنو اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور تمہارا پروردگار یقیناً
اب دیکھیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے کیا چیز رحمت اور ہدایت ہے، یہ قرآن کریم، اور تمہارا پروردگار یقیناً ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرما دے گا، اور وہ بڑا اقتدار والا، بڑا علم والا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم کھلے کھلے حق پر ہو۔ یاد رکھو کہ تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے۔ آیت نمبر دیکھیں 82 سے دیکھیں 86 تک۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا، یا کیا کرتے رہے تھے؟ چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن اس لیے بنایا کہ اس میں اس میں چیزیں دکھائی دیں؟ یقیناً اس میں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دن اللہ نے کام کے لیے بنائے اور رات اللہ نے سونے کے لیے، لیکن اگر ہم اللہ کی قدرت میں ہاتھ ڈال کے اس کو بدل دیں گے، رات کو جاگیں گے، رات کو ہم دن بنا لیں، دن کو ہم سوتے رہیں، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں اگر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ بھی پھر ظاہر ہے ہمارے اس کے مطابق اپوزٹ ہوگا۔ اس لیے رات کی جو ہے 2 گھنٹے کی نیند دن کے 4 گھنٹے کے برابر ہوتی ہے، تو اللہ نے رات جب سکون کے لیے بنائی ہے تو اس میں سکون ہی رہنا چاہیے۔ دوسری ایک اور یہ جو بات یہاں پر کی گئی ہے نا آیت نمبر 82 میں کہ ہم ایک جانور نکالیں گے، قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہوگا کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک آخری علامت ہوگی جو بالکل قریب ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک عجیب الخلقہ جانور پیدا کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، یعنی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، اور اس جانور کے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تو اس وقت سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بجائے کسی جانور کو لا کر اپنا کام کرے، دیکھیں اللہ کے دین کا کام نہ رکا ہے نہ رکے گا، انشاءاللہ قیامت تک وہ ہوتا رہے گا۔ اگر آج ہم اللہ کے دین کے کام کے لیے نہیں اٹھیں گے، آج ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، تو ظاہر اللہ نے تو اپنا دین کا کام لینا ہے، زمین سے جانور نکال کے کھڑا کر دے گا جو ہمیں نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، لیکن وہ پھر آخری نشانی ہوگی قیامت کی، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو ہمارے اور سب کے لیے آج اہم سبق یہی ہے کہ ہم سب اللہ کے دین کے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور اللہ کے دین کا کام بہترین طریقے سے کریں، گھر گھر قرآن پہنچائیں، ہر ہاتھ میں قرآن پہنچائیں تاکہ اللہ کا دین کا علم پھیلے، اور اس وقت سے پہلے کہ جانور یہ کام کریں ہم انسان ہونے کے ناطے ذمہ داری کو نبھائیں۔ اور آیت نمبر 88 سے 91 تک دیکھیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کے سب رہنے والے گھبراہٹ ہوں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا، یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ اے پیغمبروں ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے۔ کون سا؟ مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔ آیت نمبر 92 اور 93، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اب جو شخص ہدایت کے راستے پر آ جائے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے تو کہہ دینا کہ میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں۔ اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور تمہارا پروردگار
تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو آج جو ایمان لانا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا کہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں، لیکن اس کے بعد اس کی طرف پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہم سب کے لیے کیا اس میں سبق نکلتا ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اللہ کی بات آگے پہنچائیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب یہ مہلت ہم سے چھین لی جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ وبرکاتہ، اللہ وبرکاتہ، اللہ وبرکاتہ۔